आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो यकीनन पाकिस्तान है, बल्कि कल वो मैंने जो टेलीस्कोप के बारे में बताया था कि जो सारे जहानों की खबरें लेकर आई है, वो कहते हैं कि जी वो पता नहीं कितने अरब साल पहले की जो आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में उसकी मालूमात वो भी लेकर आई है। तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं छोटे भाइयों की तरह इस्लामाबाद में, अजहर, वो कहते हैं कि अगर ये टेलीस्कोप सिर्फ 1000-2000 साल पुरानी बैक, वो कहते हैं ना कि बैक टू द पवेलियन या बैक टू द हिस्ट्री जो है, कि अगर वहाँ की खबरें ले आई तो हमारी शर्मिंदगी का आलम क्या होगा। खैर, जो सबसे दिलचस्प पहली खबर है कि IMF से मुआहदा अब तक नहीं हो सका है। डॉलर की कीमत आपको पता चला होगा फिर बढ़ गई है, 212 के करीब तो इंटरबैंक में है, बाजार में 220 का भी नहीं मिल रहा, क्योंकि IMF ने शर्त लगा दी है कि जनाब अरकान असम्बली के असासे एसेट्स और अपने सरकारी अफसरान की ब्यूरोक्रेसी की कि जो एसेट्स हैं वो भी शो करें। कहाँ से शो करेंगे ये सरकारी अफसरान के असासे और अरकान असम्बली के असासे, कि जो पार्टी के फंड में अरकान असम्बली जो है ना 5-5 करोड़ रुपए देते हों, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हों इलेक्शन में, और वहाँ जाहिर करते हो इलेक्शन कमीशन में चंद लाख रुपए। झूठ दर झूठ, झूठ दर झूठ, पूरी रियासत झूठ पर खड़ी है। और फिर सरकारी अफसरान जिस रियासत में SHO अरबपति हो, उसके मीन्स के बारे में कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि वहाँ हालात क्या हैं और कौन इकट्ठे करेगा ये असासे। अगर दुश्मनी है तो सब ढूंढ लिए जाते हैं। इमरान खान ने बनी गाला को मनी गाला कैसे बनाया और नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की, और एक दूसरे की दुश्मनी में तो बहुत कुछ सामने आता है, मगर रियासत में क्या हो रहा है किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीज है ना। फिर कराची पे आपने सुना होगा जो बहस हो रही है कि जनाब इस शहर का करना क्या है। तो मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में आपको बता देना चाहता हूँ, इस शहर का कोई अब सियासी पॉलिटिकल हल नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये MKM मुत्तहदा कितनी लड़ लें, कितने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा दें, मुराद अली शाह कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, मुत्तहदा जो चाहे कर ले, जब शहर का मेजर रकबा एक इदारे के पास हो और वो किसी के सामने जवाबदेही ना हो, और किस बुनियाद पर उसके पास इतने बड़े बड़े रकबे हों, तो वहाँ कोई पॉलिटिकल सेटअप, कोई रियासती इंतज़ाम मुमकिन है। आपको समझ में आता है कि आधा शहर तो आधा क्या 65% तो गारंटेड उनके पास है, और इल्ज़ाम सियासी हुकूमतों पर आता हो, सियासी पार्टियों पर आता हो कि सब बह गया, सब लुट गया, और गालियां पड़ रही हों सियासतदानों को और वो आराम से बैठे हों। एक साहब कह रहे थे कि जो इस वक्त कराची में नुकसान हुआ है वो कम से कम 300 अरब रुपए का हुआ है, और फिर अगर पूरे पाकिस्तान का नुकसान लगाया जाए जो इस सैलाब से हुआ है तो वो 1000 अरब रुपए को जाके छूता है। कि आज पिंडी बह गया, देखा होगा आप लोगों ने, और सरहद में तो कहते हैं क़यामत खेज तबाही आई है। तो कराची वाले जहन में हर खाने में रखें कि उनके शहर का अब किसी के पास कोई हल नहीं है, क्योंकि वो तो शहर ही उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है, और वो आपके ख्याल में कब्जा छोड़ेंगे। उन्होंने बांग्लादेश अलग कर दिया था, दिया नहीं था उन्हें कुछ। बस इस बात को अपने जहन के हर खाने में रखिएगा कि टूटना बर्दाश्त है, बर्बाद होना बर्दाश्त है, कौमों की बरादरी में रुस्वा होना बर्दाश्त है, और
جو قائد اعظم نے دعوے کیے تھے 2 نیشن تھیوری کے، اسے ڈینائی کر دینا، اس کو غلط ثابت کر دینا برداشت ہے، مگر اس کا کوئی حل نکالنا تلاش نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو. چاہتے ہیں اگر چلے گی تو ایسے ہی چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. بہت سی باتیں ہیں، وہ اگر آپ کو یاد ہو 2 دن پہلے ان پروگراموں میں بتایا تھا کہ یہاں جو ایمبیسڈر ہیں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اسٹوج آتے ہیں یہ سارے، اور بڑے یعنی کہ جن پہ یقین کامل ہوتا ہے نا، راسخ العقیدہ اسٹوج آتے ہیں. اور ان کے آنے کی ٹوٹل ایک وجہ ہے کہ قاصد کا کام کرتے ہیں، کہ آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ ہے. آج انہوں نے خبر چھپائی ہے کہ جی سینٹ کی آرم کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں سینیٹر، ان سے ملاقات ہوئی ہے. پڑھ لیں وہ گفتگو اٹھا کے، وہی آرمی ٹو آرمی گفتگو ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، پھر دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، خاص کر یورپ امریکہ میں، ہمارے ڈپلومیٹس ملے، ہمارا پریزیڈنٹ ملے، پرائم منسٹر ملے، تو جو پریس ریلیز آتی ہے یا بتایا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا. آج تک پتہ نہیں چل کے دیا کہ سامنے والے نے کیا کہا، اس نے کیا جواب دیا. اتنا ہی لکھ دیں جو اصل بات ہے کہ وہ مسکراتا رہا، وہ باتیں سنتا رہا، ہوں کرتا رہا. مجھے آج تک یاد ہے کہ نواز شریف آئے ہوئے تھے اپنے لاسٹ، جب پرائم منسٹر تھے یونائٹڈ نیشن میں، تو ملیح لودھی اور محترم جناب اعزاز چودھری صاحب، جو یہاں ایمبیسڈر بھی رہ کے گئے اس وقت، فارن سیکریٹری سے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل سے نواز شریف کی ملاقات ہوئی، اور نواز شریف نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کیا کہا. تو بغلیں جھانکنا شروع ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہنا ہی ہوتا ہے اور اپنے عوام کو سنانا ہوتا ہے، ان کی سننی نہیں ہوتی ہے. وہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنے گھر کی خواتین سے زیادتی کرتے ہیں وہ بازار میں رسوا ہوتے ہیں. تو وہ حکمران جو اپنے عوام کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں رسوا ہوتے ہیں. خیر، آگے بڑھتے ہیں. 20 سیٹوں پر جو الیکشن ہے پنجاب میں، یہ سمجھیں کہ مستقبل کا فیصلہ وہاں ہونے جا رہا ہے. اگر آپ نے سنا ہو فواد چودھری صاحب کو، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے، ہم انقلاب کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہم جہاد کے لیے جہاد کر رہے ہیں. اور مریم جواب میں کہتی ہے کہ بنی گالا کو منی گالا بنا دیا، گوگی اور پنکی کے ساتھ مل کے پنجاب کو لوٹ لیا، یہ ہے جہاد. تو فواد چودھری انقلاب کے دائی ہیں، اس کے نقیب ہیں اور اس کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے انقلاب آئے تو بہتر ہے. مطلب اس میں ایک دھمکی بھی موجود ہے کہ اگر ووٹ کے ذریعے نہیں آئے گا تو پھر خون بہے گا، اور بہتر ہے کہ دھاندلی نہ ہو. جیسا کہ وہ روز الزام لگا رہے ہیں کہ کل دکھا رہے تھے جو ان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے ARY، اس پہ کہ 3-4 جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو دکھایا PTI کے جو ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے، صوبائی حکومت بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، اور ہم اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، مطلب جہاد کر رہے ہیں. تو خبر دونوں طرف ایک جیسی سچویشن ہے کہ ایک میڈیا ایک طرف ہے، دوسرا میڈیا دوسری طرف ہے. ایک صحافی نے لکھا ہے ٹویٹر پہ کہ اب صحافت نہیں ہوتی اس ملک میں، مالکان کی پابندیاں ہیں کہ کسے سپورٹ کرنا ہے، کسے نہیں کرنا ہے. پھر ریاست کی پابندیاں ہیں، پھر ریاستی اداروں کی پابندیاں ہیں. تو یہ بلا شبہ صحافت تو ختم ہو گئی ہے. آپ رپورٹرز کو سنیں، وہ جس ادارے میں کام کرتا ہے، جو ادارہ جس طرف ہے اس کے لہجے میں وہ رپورٹنگ کرتا ہے. مطلب سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال فواد چودھری کی گفتگو پہ مجھے یاد آیا کہ یہ ووٹ کا احترام کرتے ہیں، جمہوریت کے راستے آنا چاہتے ہیں. کہ اپنے دور حکومت میں نوٹ کریں، جمہوریت کی کسی ایک نارمز کا
خان صاحب نے اور ان کے وزیروں نے احترام نہیں کیا. نہ کانسٹیٹیوشن کو یہ لوگ مانتے ہیں، نہ یہ ڈیموکریٹک نارمس کو کوئی مانتے ہیں. اسمبلی سے لے کر جہاں چلے جائیے، پھر آخری دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ضمنی انتخابات بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن ان کے پیچھے تھا کہ آپ یہ وائلیشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو نہیں جانا چاہیے فلانی جگہ ایز اے آپ حکومتی عہدیدار. مگر خان صاحب دھجیاں اڑاتے رہے، جاتے رہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی ان کا ہے، عدالتیں بھی ان کی ہیں، ساری سوشو پولیٹیکل نارمس ان کی اپنی ہیں، جسے وہ چاہیں گے وہ فالو کریں گے. دوسروں پہ الزام لگانے والے خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے، بلکہ اب تو ریاست سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ جو نیوٹرلس کی رٹ خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگا دیا ہے خان صاحب نے، یہ تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ تو آنے والے دن سارا منظر صاف کر دیں گے. مگر خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کا نہ آنا انتہائی شکوک پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے اب، کہ اگلے منظر کے بارے میں کچھ پیشن گوئی اس سے بھی دیکھ کر کی جا سکتی ہے کہ کیوں رکھا ہوا ہے. فیصلہ آیا سنا دے نا. اگر خان صاحب کے حق میں ہے تو کوئی بات نہیں، خان صاحب کی مخالفت میں خلاف ہے تو کوئی بات نہیں، کہ لوگوں کو سننا ہوگا کہ کالموس عدالتی فیصلہ الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات رکھتی ہے. کیوں محفوظ رکھا ہوا ہے اور کس دباؤ؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے. یہ تو پھنسا لیے گئے ہیں یہ جو پرانے چور ہیں، جنہیں خان صاحب نے اس حد تک بدنام کر دیا ہے کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ برطانیہ تک میں اب لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، مین اسٹریم کے پولیٹیشین، ان کو مطلب نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ان سب کو کرمنل بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے یہ کام تو کیا ہے. اب خان صاحب کو کب کون کیا کہے گا یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے. دیکھیں چھپتا کوئی نہیں ہے، وقت کا اپنا ایک پہیہ ہے، وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے، اپنے ٹائم کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کی زد سے بچتا کوئی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. مگر فی الحال یہ جو کہا جا رہا ہے نا، فواد چودھری کا کہ 30 تاریخ تک ساری حکومت ختم ہو جائے گی اور الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی، تو یہ بالکل درست ہے. اگر مسلم لیگ نون الیکشن ہار گئی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آلریڈی خان صاحب کے پاس 3 حکومتیں آزاد کشمیر کی ہیں، KPK کی ہے، گلگت بلتستان کی بھی ہے. اگر پنجاب بھی مل گیا تو اس اتحادی کے اوپر وفاقی حکومت چلا کے یہ چلا سکتے ہیں. ایک حکومت کہاں دکھائیں گے اپنا وہ زور؟ کہیں ایک سندھ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں بچتا نا. بلوچستان تو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ تو جاگیر ہے ان کی، اور سندھ میں بھی کراچی میں رینجر کی اور کور جو بیٹھی ہے اس کی چلتی ہے. سیاسی معاملات میں متحدہ کو نیچے گرانا ہو یا چھوٹی اور پارٹیوں کو گرانا ہو تو پیپلز پارٹی کو اجازت ہے، مگر جو اصل معاملات ہیں کراچی کے 67% تو اب سارا کا سارا رقبہ، وہاں کے کاروبار، گھر، وہ سب ان کے پاس ہے. تو شہباز شریف حکومت خود اعلان کر دیں گے وفاقی ختم کرنے کا. جب وفاقی حکومت ختم ہوگی تو باقی خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. اور یہ جو اگر یاد ہو کہ ان پروگراموں میں بتایا جا چکا ہے کہ اگست میں نئے الیکشن کا اعلان ہوگا، اور اکتوبر کے اینڈ پر یا بگننگ آف دی نومبر الیکشن بتائے جائیں گے کہ ہوں گے، انعقاد ہوگا. مگر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس سوشو پولیٹیکل قیاس میں، اس افراتفری میں، اس مہنگائی، اس گرتی معیشت، برباد ہوتی معیشت میں، اور اتنی شدید خوفناک لڑائی میں کسی الیکشن کا رزلٹ کوئی قبول کرے گا؟ اور اگر نیوٹرلز نے فیصلہ کر لیا ہے کوئی بڑا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو ان ڈیموکریٹک ہی ہوگا، یقیناً اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آئے گا وہ اس ملک کی جڑیں ہلا دے گا. مگر حالات یہی بتاتے ہیں کہ اگست میں
اور یہ اگر یہ الیکشن ہار گئے، جو ہارتے نظر آ رہے ہیں، کہ بڑے فیصلے تو کروا لیے جو کروانے تھے، جو آئی ایم ایف کو چاہیے تھا وہ سب تو دے دیا. اب سمجھی گئی کہ جی 33 روپیز شاید گیس پر، پیٹرول کی پرائس پہ کمی آنے والی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو آنے والا کیوس ہے وہ مہنگائی کو بڑھائے گا نا. اچھا، ریاستی ادارے جب نہ ہوں، کوئی گورننس نہ ہو. اس ملک میں تو میں نے یہاں نہیں دیکھا کہ گیس کہ منہٹن کی جو زمین سونے سے زیادہ مہنگی ہے وہاں پر بھی ایک دام پر گیس مل رہی ہو، اور کوئنز میں اور جمیکا کے علاقے میں یا براؤنس میں یا یہاں ہیوسٹن میں، ڈاؤن ٹاؤن ہیوسٹن میں شوگر لینڈ کے گیس اسٹیشن میں زمین کی پرائس اخراجات کے ساتھ ہوتا ہے نا، قیمتیں تو، مگر وہاں ایک ہی بھاؤ پہ سب کچھ مل رہا ہے، ہر جگہ پہ ایک ہی مل رہا ہے. تو ایمانداری سے کوئی دے گا؟ کسی نے زمین لی ہے 5 کروڑ کی اور کسی نے لی ہے 25 کروڑ کی، تو اخراجات اسی کاروبار سے جو اس نے سیٹ اپ لگایا ہے وہیں سے لے گا نا. تو چیزیں بڑی عجیب سے مینر میں جا رہی ہیں. کوئی ڈائریکشن کہتے ہیں نا کہ جی ڈائریکشن ہونی چاہیے، اسپیڈ کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. جہاں اسپیڈ تو دکھاتے ہیں، ڈائریکشن کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس روشنی میں سارے معاملات دیکھیں اور آنے والے دنوں کے لیے دعا کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. ان سیاسی لیڈروں کے لیے، خدا کے لیے آپس میں نہ لڑیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.